अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन जमातें वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में कितनी सीरियस हैं, इस बात का अंदाज़ा इससे हो जाता है कि अपोजिशन जमातों की जो एक्टिविटीज़, मेल मुलाकातें, राबते जो चल रहे हैं, उनको खुफिया रखने की कोशिश की जा रही है तमाम जमातों की जानिब से, इत्तेहादी हों या अपोजिशन की जमातें हों। मैं मुतअद्दिद मुलाकातें, राबते और मीटिंग्स, इनका जिक्र करूँगा आज के व्लॉग में, जो खुफिया रखने की कोशिश की गई है मीडिया से स्पेशली, क्योंकि मीडिया में जब चीज़ें आ जाती हैं तो प्लान एक्सपोज हो जाता है, प्लान ओपन हो जाता है, उस पर फिर ज़ाहिर काबिल अमल वो नहीं रहता। तो कोशिश की जा रही है कि प्लान को खुफिया रखा जाए। अपोजिशन की जमातें अभी तक जो मुलाकातें हुई है, मसलन पीडीएम का इजलास हुआ था, उसके बाद से आज की जो मुलाकात है मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी के दरमियान, आज की मुलाकात तक भी मीडिया को दूर रखने की कोशिश की जा रही है, ताकि प्लान हमारा जो है मीडिया में रिपोर्ट न हो सके और प्लान ओपन न हो जाए। हुकूमत फिर उसका काउंटर प्लान बना देती है। इसलिए तो इसमें से अंदाज़ा ये हो रहा है कि अपोजिशन की जमातें या इत्तेहादी जमातें, क्योंकि उन्होंने भी कोई कवरेज, कोई मीडिया टॉक वगैरह से अवॉइड किया है अभी तक, और जो अभी तक मुलाकातें चौधरी बरादरान के साथ हुई हैं, 3 बड़ी मुलाकातें हुई हैं, उनको भी मीडिया से दूर रखा गया। एक प्रेस रिलीज जारी किया गया कि जी मुलाकात हुई, चौधरी शुजात हुसैन की तबाहपुरसी की गई, मिजाज पुरसी की गई और मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। मौलाना फजल रहमान ने और आसिफ अली जरदारी ने, शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में चौधरी बरादरान से ताउन मांगा और उन्होंने मोहलत मांगी कि जी हम मुशावरत करेंगे। इस बात तक इत्तफाक किया गया। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी और चौधरी बरादरान की मुलाकात की मीडिया कवरेज नहीं की गई, यानी मीडिया को अलाउ नहीं किया गया, बुलाया नहीं गया और मीडिया टॉक भी नहीं की गई आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात या चौधरी परवेज़ लाई की जानिब से। शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात जो थी आसिफ अली जरदारी की, वो क्योंकि अपोजिशन के साथ मुलाकात थी, पहली मुलाकात थी, तो उसकी फोटेज तो बनवाई गई, लेकिन इसके अलावा कोई मीडिया टॉक कोई बड़े पैमाने पे कोई नहीं हुई। सिर्फ पीडीएम का जो सरबराही इजलास हुआ था 25 जनवरी को, उसकी यानी मीडिया टॉक वगैरह हुई थी। मौलाना फजल रहमान ने मीडिया टॉक की थी, क्योंकि उसमें बड़ा फैसला अनाउंस करना था पीडीएम ने कि तहरीक अदम एतमाद पर पीडीएम कायल होता है या नहीं होता। वो मीडिया टॉक मौलाना ने अनाउंस किया था। वो फैसला मौलाना ने की थी, शहबाज शरीफ खड़े थे साथ और मरीम नवाज उनके साथ खड़ी थी। तो इसके अलावा अपोजिशन जमातें जो एक्टिविटीज़, मेल मुलाकातें कर रही है, या तो खुफिया रखने की कोशिश की जा रही है उन मुलाकातों को, जिस तरह मौलाना फजल रहमान और जहांगीर तरीन की मुलाकात की, खुफिया मुलाकात की खबर आई, लेकिन जेयूआई के तर्जुमान ने उसकी चाहे तरदीद कर दी है, लेकिन अभी भी बाज गश्त हो रही है इस मुलाकात की, क्योंकि उसके बाद 2 अहम मुलाकातें खुफिया हुई हैं जहांगीर तरीन की। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ भी खुफिया मुलाकात की खबरें आई हैं और शहबाज शरीफ के साथ भी खुफिया मुलाकात की खबरें आई है, उनको भी खुफिया रखा गया है। अब तो इसमें से ये अंदाज़ा हो रहा है आसानी से कि अपोजिशन जमातें इस बार वाकई में सीरियस हैं और कोई बड़ा फैसला करने वाली हैं, क्योंकि जो सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद थी, मुझे याद है मैं कवर कर रहा था उसको भी, तो वो एपीसी में एक होटल में फ़ैसला हुआ था। एपीसी में ओपन फैसला था, मीडिया वहाँ पर मौजूद था। उसके बाद फिर एक रबर कमेटी कायम की गई थी, उसके बाद फिर वो भी हम कवर कर रहे थे। दूसरे के होटल में रबर कमेटी की मीटिंग्स हुई, एक कैंडिडेट तय किया गया, जो है हासिल बिजंजो साहब के, सादिक संजरानी को अगर हटाएंगे तो हमारा कैंडिडेट कौन होगा, वो फिर सादिक संजरानी पे इत्तेफाक, हासिल बिजंजो पर इत्तेफाक किया गया था। ये सारी मीडिया में पल पल की चीज़ें रिपोर्ट हो रही थी।
جو فیصلے اندر ہو رہے تھے وہ میڈیا میں اناؤنس کر رہے تھے، خود ہی آ کر اناؤنس کر رہے تھے، ذرائع کے حوالے سے خبریں ہم نہیں دے رہے تھے، میڈیا والے نہیں نکال رہے تھے، بلکہ وہ ان کی جانب سے آن دا ریکارڈ یہ چیزیں دی جا رہی تھی۔ تو اس میں اچھا پارلیمنٹ میں جو اجلاس ہوئے تھے پارلیمانی پارٹیوں کے، راجہ ظفر الحق کی صدارت میں نون لیگ کے جو پارلیمانی پارٹیز کے اجلاس ہوئے یا مشترکہ اجلاس ہوئے تمام اپوزیشن جماعتوں کے سینیٹرز کے صادق سنجرانی کے وقت، تو وہ بھی رپورٹ ہو رہے تھے، میڈیا وہاں پر موجود تھا، میڈیا کو باہر آ کر بتایا جاتا تھا، وہاں پہ پھڈے شڈے چلے تھے پیر صابر شاہ، اور انہوں نے اعتراض کیا تھا کچھ سینیٹرز نے، نون لیگ کے سینیٹرز نے، کہ بھائی صادق سنجرانی کو کیوں ہٹوا رہے ہیں، اور قومی اسمبلی کے ممبران فیصلہ کریں گے کہ سینیٹرز کو یہ کرنا چاہیے، کیا سینیٹرز غلام ہیں قومی اسمبلی کے ممبران کے؟ قومی اسمبلی کے ممبران اے پی سی میں بیٹھ کے، آل پارٹیز کانفرنس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں، شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری، مولانا اسد محمود یہ فیصلہ کریں کہ جی سینیٹرز کو، سینٹ کے چیئرمین کو ہٹانا چاہیے، تو ہم کیوں بھائی ہٹائیں؟ ہم بھائی منتخب نمائندے ہیں، اپر ہاؤس کے ممبر ہیں، تو ہم کوئی غلام تو نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں ہوئی تھی، احتجاج کیا تھا سینیٹرز نے، وہ بھی رپورٹ ہوا تھا۔ تو اس کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ بھی اٹھاتی تھی، اسٹیبلشمنٹ اس وقت صادق سنجرانی کو بچانا چاہ رہی تھی یقیناً، اور پھر اس کا فائدہ حکومت بھی اٹھا رہی تھی، صادق سنجرانی بھی اٹھا رہے تھے، یعنی اپوزیشن کا جو اپوزٹ گروپ تھا، مخالف گروپ تھا، وہ اس کا فائدہ اٹھا رہا تھا، لیکن اور اس کا فائدہ اٹھا لیا انہوں نے، پھر صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کی ناکام ہو گئی۔ تو اس دفعہ اپوزیشن نے جو سوچا ہے کہ بھائی جو ایکٹیویٹیز ہم کریں، جو پلان ہم بنائیں، اس کو خفیہ رکھا جائے، اس کو اوپن نہ کیا جائے، میڈیا میں اناؤنس نہ کیا جائے، ہو سکتا ہے تاریخ بھی اناؤنس نہ کی جائے تحریک عدم اعتماد لانے کی، اور اچانک تحریک عدم اعتماد جمع کرائی جائے قومی اسمبلی سیکٹریٹ میں، اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان اس پابند ہو جائیں گے، وہ اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے، تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی تو وہ اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے جب تک تحریک عدم اعتماد پر کوئی ووٹنگ نہ ہو یا کوئی فیصلہ نہ ہو یا اپوزیشن واپس نہ لے۔ تو اس لیے اپوزیشن نے سارا پلان خفیہ رکھنے کی منصوبہ بندی پر عمل پیرا ہے اپوزیشن۔ جس طرح میں نے بتایا کہ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کے ساتھ تینوں ملاقات کا حال حوال کسی کو بھی ایکچولی حال حوال جو ہے وہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، سچی بات یہ ہے۔ ہم ذرائع شرائع کے حوالے سے کچھ چیزیں میں نے فرض کریں کاف لیگ کے لوگوں سے بات کی کہ بھائی کاف لیگ میں ڈسکس کیا ہو رہا ہے، کاف لیگ کے اپنے لوگ چودھری برادران یا کامل علی آغا یا طارق بشیر چیمہ، یہ لوگ کیا ڈسکس کر رہے ہیں، ان کا موڈ کیا ہے، ہم تو یہ چیز پوچھ کے معلوم کر کے اس میں سے ایک اخذ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ موڈ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تیور ان کے بدلے ہوئے ہیں، لیکن ایکچولی جو اندر ڈیمانڈز اور گیو اینڈ ٹیک اور شرائط وغیرہ جو رکھی جاتی ہے وہ ایکچولی کسی کو بھی معلوم ابھی تک نہیں ہے، کیونکہ جب ملاقات دو بندوں کے درمیان ہو، چودھری شجاعت اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ون آن ون ہو، کچھ ملاقات تو دو سیشن ہوتے ہیں نا ملاقات کے، ایک میں تو 4-5 لوگ ادھر سے ہوتے ہیں، 4-5 ادھر سے بھی ہوتے ہیں، ایک ملاقات پھر ون آن ون بھی ہو رہی ہے سب کی۔ تو چودھری شجاعت حسین اور یعنی اور پرویز الہی، اس میں دو ہوتے ہیں کاف لیگ کی طرف سے، پرویز الہی بھی ہوتے ہیں، تو پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کے ساتھ مولانا فضل الرحمان بیٹھے اکیلے، تو ان تین لوگوں کے درمیان کیا طے ہوا یہ مجھے تو نہیں پتا چلے گا، آپ کو تو نہیں پتا چلے گا، ہاں چودھری مولانا فضل الرحمان کسی کو بتا دیں یا چودھری پرویز الہی کسی کو بتا دیں، اپنے پارٹی کے سیکٹری جنرل کو فرض کریں بتا دیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایون پارٹی کے سیکٹری جنرل کو بھی شاید نہ بتائی جا رہی ہوں قیادت کی جانب سے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو لیکن بہرحال یہ خفیہ رکھنے کی منصوبہ بندی چل رہی ہے۔ اس طرح کاف لیگ نے پھر اجلاس بلا لیا، تو کاف لیگ نے بھی اجلاس اسلام آباد میں تھا، چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پہ، میں کور کرتا ہوں، کاف لیگ میری بیٹ ہے، لیکن جب وہاں سے بھی میسج آیا کہ بھئی میڈیا کے دوست آنے کی زحمت نہ کریں،
ہم فوٹیج بنا کے واٹس ایپ گروپ میں، بیٹ رپورٹرز کے گروپ میں ڈال دیں گے، اور خبر جو ہوگی وہ بھی ہم جاری کر دیں گے. تو آپ کوریج کی یعنی انویٹیشن نہیں ہے اور کوریج کی اجازت نہیں ہے. یہ چودھری شجاعت کی رہائش گاہ سے بھی میسج آیا تھا، اور پھر وہاں پہ چودھری پرویز الہی اور قافلے کے لوگوں نے میٹنگ کی. کیا کچھ طے ہوا؟ بس جو پریس ریلیز میں 4 لائنیں جاری کر دی، ہم نے اس پہ ہی گزارا کر لیا. جہانگیر ترین کی 3 ملاقاتیں ہوئیں، وہ بھی خفیہ ہیں. مولانا کے ساتھ ملاقات کی خفیہ ملاقات کی خبریں آئیں، تردید ہو گئی JUI کی طرف سے. لیکن بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف کے ساتھ جو خفیہ ملاقات ہوئی ہے اس کی خبریں نہیں آئیں. اسی طرح جہانگیر ترین بھی اپنے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ جو مشاورت کی، انہوں نے ایک مشاورت ہو چکی ہے، اس کو بھی میڈیا کی کوریج کی زینت نہیں بنایا گیا، میڈیا سے اوائڈ کیا گیا، میڈیا کو دور رکھا گیا، اور کوئی میڈیا ٹاک نہیں کی گئی، کوئی بھڑکی بڑی نہیں دی گئی کہ جی ہم تو یہ کریں گے تو وہ کریں گے. وہ بھی اپنا پلان، یعنی جہانگیر ترین بھی خفیہ رکھ رہی ہیں پلان، اپنے پلان کو. قاف لیگ بھی خفیہ رکھ رہی ہے اپنے پلان کو. پیپلز پارٹی اور PDM کی جماعتیں بھی خفیہ رکھ رہی ہیں اپنے پلان کو کہ بھئی ہم نے کیا کرنا ہے. MQM بھی خفیہ ظاہر رکھے گی، MQM نے ابھی تک اناؤنس نہیں کیا. تو آج مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ملاقات ہو رہی ہے آصف علی زرداری کی، اس کی کوریج کی بھی اجازت نہیں ہے میڈیا کو. JUI کے ترجمان نے باضابطہ طور پر میڈیا کو جاری کر دیا ہے میسج کہ میڈیا کے دوست آنے کی زحمت نہ کریں مولانا کی رہائش گاہ پر، اور اس ملاقات کی میڈیا کوریج نہیں ہوگی. ہم خود فوٹیج بنائیں گے اور خبر جاری کر دیں گے، مہربانی. تو یہ آج کی ملاقات، ویسے عموماً مولانا کے رہائش گاہ پہ جتنی بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کی زیادہ تر کوریج ہوتی ہے، میڈیا اندر موجود ہوتا ہے مولانا کے گھر میں، اور میڈیا ٹاک بھی ہوتی ہے. لیکن آج بھی میڈیا ٹاک بھی نہیں ہوگی، بلکہ میڈیا ٹاک تو دور کی بات ہے، ایون فوٹیج بنانے کی بھی میڈیا کو اجازت نہیں ہے. تو اس میں سے اندازہ یہ ہو رہا ہے، کم از کم مجھے تو میری آبزرویشن یہ ہے کہ اپوزیشن ساری جو ہے اپنے پتے شو نہیں کرنا چاہ رہی، اپنا پلان خفیہ رکھنا چاہ رہی ہے، تاکہ حکومت کو ہمارا پلان، حکومت کو پتہ نہ چل سکے کہ اپوزیشن کیا کرنا چاہ رہی ہے، اور قافلی کیا کرنا چاہ رہی ہے، یا جہانگیر ترین گروپ کیا کرنا چاہ رہا ہے. جو اب صرف نون لیگ کی جانب سے ایک اب یہ کہا گیا ہے کہ جی PTI کے لوگ رابطے میں ہیں، وہ تو PTI بھی کہہ رہی ہے. فواد چودھری 1000 بار کہہ چکے ہیں کہ جی اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور اپوزیشن کی جو تحریک عدم اعتماد ہے وزیر اعظم کے خلاف وہ بری طرح ناکام ہوگی، کچھ نہیں ملے گا اپوزیشن کو، وغیرہ وغیرہ، منہ کی کھانی پڑے گی. یہ تو فواد چودھری بھی کہہ رہے ہیں. اسی طرح کی بات نون لیگ بھی کر رہی ہے، لیکن نون لیگ نے لوگوں کے نام نہیں بتائے، نون لیگ نے تعداد بھی نہیں بتائی، ابھی پراپرلی تعداد بھی نہیں بتائی. میں نے جو ویلاگ میں 17 لوگ کہے تھے جن کو ٹکٹ دینے کا نون لیگ نے یقین دہانی کرائی ہے، وہ بھی ذرائع کے حوالے سے خبر دی تھی. نون لیگ کی جانب سے آن دا ریکارڈ کوئی ایسی بات نہیں کی گئی. تو یہ بڑا بہرحال اپوزیشن سیریس ہو کے مشاورت کر رہی ہے، پلان بنا رہی ہے وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانے کا. اچھا، ایک اور خبر بھی اس میں ہے، طارق عزیز نے دی ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ جہانگیر ترین کی ایک اور خفیہ ملاقات بھی ہوئی ہے، اور ایک اور ملاقات ہوئی ہے. اس میں یہ ہوا ہے، اچھا، جہانگیر ترین نے شہباز شریف نے جہانگیر ترین کی خواہش پر، جو جہانگیر ترین کے ساتھی ہیں، ناراض ارکان، ان کے گروپ کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ فردن شہباز شریف نے ٹیلی فون پر بھی بات کی ہے. ساروں کے ساتھ نہ کی ہو، لیکن جو چیدہ لوگ ہیں، جو اہم لوگ ہیں، گروپ کے سرکردہ لوگ ہیں جہانگیر ترین کے رائٹ ہینڈ اور وغیرہ، تو ان کے ساتھ شہباز شریف نے ٹیلی فون پر بھی بات کی ہے. ایک اور خفیہ ملاقات کی بھی خبر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے پرویز الہی کے ساتھ ایک اور خفیہ ملاقات کی ہے. پہلے تو شہباز شریف گئے تھے ڈیلیگیشن لے کے، ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق اور ان کو عطا تارڑ وغیرہ کو لے کر، رانا تنویر کو. اس میں چودھری شجاعت حسین بھی تھی، چودھری پرویز الہی بھی تھے. لیکن اب قاف لیگ نے اختیارات جو ہے، فیصلے کا اختیار جو ہے چودھری پرویز الہی کو دے دیا ہے اجلاس میں بھی. تو اس کے بعد یہ خبر آئی ہے کہ شہباز شریف کی خفیہ ملاقات بھی ہوئی ہے 1 on 1.
चौधरी परवेज लाई के साथ, उसको भी मीडिया से दूर रखा गया है। तो ये सारी जमातें बहरहाल ये सीरियस होकर डिस्कशन कर रही हैं कि वज़ीर आज़म को किस तरह हटाया जा सकता है, तहरीक अदम एतमाद किस तरह कामयाब हो सकती है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।